बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में, और आज इस शो में हम कुछ टॉपिक्स आपके पास लेकर आए हैं। सबसे पहले तो ये कि जो ट्रक्स वगैरह या जो वो वाटर टैंकर्स वगैरह मोहल्लों में मौजूद होते हैं उनके हवाले से बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जहाँ पर सड़कों पर काम हो रहा होता है और वो काम डिले हो जाता है तो आवाम को जो मुश्किलात होती है, आवाम उसकी शिकायत कैसे लगा सकती हैं, इस पर बात करेंगे। पुलिस थाना आपके मोहल्ले में या आपके इलाके का कौन सा है, इसके हवाले से बात करेंगे। और कहीं पर अगर कोई वारदात हो जाए तो उसका मुतल्लिका थाना कौन सा होता है, इसके मुतल्लिक बात करेंगे। कैसे आप जान सकते हैं, क्योंकि अक्सर आपको ख़ुद भी नहीं पता होता कि किस थाने में आपने जाना। आप कभी एक थाने पे जा रहे होते हैं, कभी दूसरे थाने में जा रहे होते हैं। इसी तरह ही अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन या कोई भी ट्रक या कोई वैन सड़क पर खड़ी हो जाए और वो अपने काम करने लगे तो इससे सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात पेश आती हैं। उसके लिए शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। आज के शो के हवाले से हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले तो मैं तारुफ़ करवाऊंगी एडवोकेट वसीम रज़ा नकवी साहब का। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा, सबसे पहले तो जो पहला सवाल है मेरा वाटर टैंकर्स के हवाले से, मैं एक फुटेज दिखाऊंगी। वो फुटेज देखने के बाद हम उस पर बात भी करेंगे। और ऐसे ही टैंकर्स जो हैं, वाटर टैंकर्स, वो बहुत से कराची के या पाकिस्तान में कई इलाकों में मौजूद होते हैं, लेकिन आम आवाम को पता नहीं होता कि वो वाकई वहाँ पर जायज़ तौर से हैं भी या नहीं हैं, उसकी शिकायत कैसे लगाई जाए। पहले फुटेज देखें। शहर कराची के मसलों में से एक बड़ा मसला ये पानी के वाटर टैंकर्स। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जहां दिल करे ये खड़े हो जाते हैं। आखिर किसने अथॉरिटी दी इन्हें यहाँ पे खड़े होने की? कानून इनके खिलाफ क्या कहता है? आखिर कोई क्यों नहीं उठाता इनके खिलाफ आवाज़? आज इस फैज़ की अदालत में हम उठाएंगे इनके खिलाफ आवाज़ और बताएंगे हमारी आवाम को कि कैसे इनसे छुटकारा हासिल किया जाए। जी नाज़रीन, अभी आपने फुटेज देखी। जी एडवोकेट साहब, आपने भी देखी फुटेज? बिल्कुल। तो पहला मेरा सवाल ये है कि ये हमें नज़र आ रहा है इलाका जो रेजिडेंशियल है, तो इसके हवाले से ये बताएं कि रेजिडेंशियल इलाके में वाटर टैंकर्स अगर आ जाएं तो आवाम को कैसे पता चलेगा कि ये इनको जो इजाज़त दी हुई है या नहीं दी हुई? पहले तो ये सवाल है। देखिए, वहाँ हर इलाके का एक असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मौजूद होता है जो कि यह परमिशन ग्रांट करता है। तो सबसे पहले तो आवाम को चाहिए कि वो असिस्टेंट कमिश्नर जो उस इलाके का हो उसके पास जाके एप्लीकेशन दें या उनसे मालूमात ले कि आया ये जो एक्टिविटी हो रही है ये लीगल है या नहीं है। एज़ पर लॉ अगर नहीं है तो असिस्टेंट कमिश्नर के पास एक एप्लीकेशन रिसीव करवाएं जिसमें ये तमाम चीज़ें मालूम की जाएँ कि आया ये कमर्शियल एरिया है या नहीं है। और इसके अलावा KDA के पास एक पूरा कराची का मैप मौजूद है जो कि उन्हें वेबसाइट पे भी अपलोड करना चाहिए और हर इलाके के लिहाज से करना चाहिए जहाँ पे मालूम हो सके कि कौन सा एरिया कमर्शियल है और कौन सा रेजिडेंशियल है। तो कमर्शियल रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज़ लॉ के मुताबिक वो जायज़ नहीं है किसी तरह। ठीक है, आवाम से शिकायत कैसे लगा सकती है? देखिए, सबसे आसान तरीका जो कानून ने दिया है वो हमें है पब्लिक न्यूसेंस CRPC 133 एंड 134। उसमें ये होता है कि अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके रेजिडेंशियल एरिया में या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोड पे जा रहे हैं और किसी ने स्पीड ब्रेकर बना दिया, वो आपके लिए मुश्किलात का सबब बनता है, तो वो भी पब्लिक न्यूसेंस में आएगा। कोई जानवर अपने गली में बांध देता है, कोई गाड़ियाँ खड़ी कर देता है, कोई वर्कशॉप बना लेता है या कोई बैरियर बना लेता है जो गली तंग कर देता है, या इस तरह की जो भी एक्टिविटी जो आप समझती हैं, या कोई ऐसा दरख्त लगा देता है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये तमाम पब्लिक न्यूसेंस में आते हैं। तो 133 एंड 134 सेक्शन के CRPC के तहत आप वो एक एप्लीकेशन है वो मुतल्लिका कोर्ट में जमा करवाते हैं। जो कोर्ट में करानी होगी? कोर्ट में, थाने में नहीं जाना होगा? थाने में नहीं जाना है। उसका एक पूरा एक अपने लॉयर से कंसल्ट करने के बाद एक पूरी एप्लीकेशन बनती है, आप समझ लें केस ड्राफ्ट होता है, वो उस जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास लगता है। तो वो मजिस्ट्रेट एग्जामिन करता है आया ये तमाम चीज़ें पब्लिक न्यूसेंस में आती हैं या नहीं आती। अगर आती हैं तो वो ऑर्डर करता है कि इन तमाम चीज़ों को हटा दिया जाए वहाँ से। और अगर आपके डैमेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर उस पब्लिक न्यूसेंस से आपके कोई डैमेजेस हुए हैं
تو وہ کوٹ وہ بھی آپ کو دلواتی ہے جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہوں گی. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس پہ جو ہے پھر ایکشن اس کے بعد کیسے لیا جاتا ہے؟ پہلے تو آپ نے شکایت درج کرا دی, اس کے بعد پھر کیا ایکشن ہوگا؟ اس کے بعد جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہے وہ متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کرتے ہیں کہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ کس کے کہنے پہ ہو رہی ہیں, کس تھانے کے کہنے پہ ہو رہی ہیں, کس اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور تمام یہ جو کے ایم سی ڈی ایم سیز وغیرہ ان کی پرمیشن ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اس پہ ثبوت کیسے اکٹھا کریں گے؟ تصویریں وغیرہ کھینچ لیں؟ پکچرز بنائی جاتی ہیں جو آپ کورٹ میں فائل لگائیں گے یا کیس فائل کریں گے تو اس میں انیکزرز کیے جائیں گے یہ تمام میں پکچرز. ایک بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ سوال سب کو بتا دوں, اس کا جواب بھی, کہ جو میں نے ثبوت کی بات کی, موبائل میں جب آپ تصویر کھینچ لیتے ہیں تو اس کا ڈیٹ جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز میں آتا ہے. آپ اس پہ کلک کریں گے, اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ وہاں پر آ جائیں گی کہ یہ کون سی ڈیٹ کو آپ نے تصویر کھینچی تھی. تو دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. آپ خالی تصویر کھینچیں گے تو کہیں گے ہم نے تو کسی بھی ٹائم پر جو تصویر کھینچی ہو. پہلے تو وہ جا کے وہ تصویر کو وہ کیا کرتے تھے کہ پکچر نکلوا لیتے تھے, لیکن اب تو وہ بھی سسٹم نہیں ہے. تو سسٹم ہے لیکن یہ کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ پھر ثبوت جو ہے آپ کے پاس آ سکتا ہے تھرو دا لیبارٹریز جہاں سے آپ نے تصویر ویڈیو بھی ایگزامن کی جا سکتی ہے. ویڈیو بھی, لیکن اس کی ڈیٹیلز وہاں پر آ جاتی ہیں کہ کون سی ڈیٹ کو آپ نے جو ہے یہ ویڈیو بنائی ہے, تو وہ بھی ثبوت ہوتا ہے. تو آپ اپنی ویڈیوز کو ڈیلیٹ نہ کیجیے گا, نہ تصویروں کو. اچھا جی, یہ تو ہو گیا اس کے حوالے سے شکایت. اب اگر کوئی ایریا جہاں پر کمرشل ایکٹیویٹی الاؤ ہے اور وہاں پر ٹرکس بھی جا رہے ہیں, لیکن وہ سڑک وہاں کی, جس طرح ابھی ہم نے ویڈیو میں بھی دیکھا تھا کہ سڑک وہاں کی بیٹھی ہوئی تھی, بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی تھی سڑک, کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ٹرکس وغیرہ چل رہے ہیں. تو جو سڑک ٹوٹی ہے وہ جو کانٹریکٹر تھا, یہ ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے کہ اس نے کنسٹرکٹ جو کی ہے وہ سڑک وہ ناقص کی ہے. بالکل. تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ پھر ان کے خلاف کیسے شکایت لگائی جائے جنہوں نے ناقص سڑک بنائی ہوئی ہے؟ دیکھیے کوئی بھی ایکٹیویٹی اگر روڈ پہ ہوتی ہے تو وہ پرمیشن لی جاتی ہے کے ڈی اے سے, کے ایم سی ڈی ایم سی سے, کہ ہم یہاں پہ یہ کام کرنے لگے ہیں, ہمیں اجازت دی جائے. وہ پہلے ایگزامن کیا جاتا ہے. یا جب بھی کوئی سڑک بنتی ہے تو کے ڈی اے, میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ وہ تمام محکموں کو بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اس دوران سڑک بنانے لگے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے, جیسے فار ایگزامپل یہ پی ڈی سی ایل ہے یا کوئی ٹیلی کام کمپنی ہے یا گیس بجلی کی کمپنی ہے, وہ تارے بچھانا چاہتے ہیں تو بچھا لے, کیونکہ جب ہم بنا لیں گے اس کے بعد یہ ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب سڑک بنتی ہے اس کے 1 مہینے بعد ہی وہ کھدائی شروع ہو جاتی ہے اور تمام. یہ بیسیکلی ہمارے کے ڈی اے اور جو ادارے ہیں ان کی ناکامی ہے. اور اگر کوئی کانٹریکٹر سڑک بناتا ہے اور وہ بالکل ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے لیے ایک اسپیسیفک پرفارمنس ہے کہ قانون کہتا ہے کہ جو شخص اپنی صحیح طرح سے ذمہ داری انجام نہیں دیتا یا جو چیزیں اس نے بتائی گئی تھیں وہ نہیں کرتا, تو اس پہ اسپیسیفک پرفارمنس سول لاء کے تحت کارروائی کی جاتی ہے, جہاں بلا کے اس کی تمام چیزیں آپ انیکزر کر کے اور ویڈیوز وغیرہ اور کانٹریکٹ وغیرہ تمام نکال کے کورٹ میں موجود پیش کریں گے تو وہ اس پہ کارروائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ بتائیے گا کہ اس کے خلاف عوام کو شکایت لگانی ہوگی یا کوئی اور شکایت لگائے گا؟ دیکھیں سب سے پہلا کام تو عوام کو اویئرنیس ہے کہ آنی چاہیے اپنے حقوق کے بارے میں, اپنے جہاں رہتے ہیں, کیونکہ ہیوی ٹریفک جو ہے وہ رات 11 بجے کے بعد سے آلا ہوا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ آئے روز اور دن دہاڑے ٹرکس ہیوی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے. یہ ہماری ٹریفک پولیس کی بھی ناکامی ہے, حکومت کی بھی ناکامی ہے, کمشنر کی بھی ناکامی ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ قانون بنا دیا گیا تو اس پہ امپلیمنٹ کروانا جو ریاست کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ بریکس ہوتے ہیں تو شہریوں کو چاہیے کہ وہ کورٹ جائیں. بالکل. تو اسی طرح کورٹ پہ 133 134 پہ جانا ہوگا پبلک نیوسنس میں. ہاں آلرائٹ, صحیح. ابھی ہم جائیں گے بریک کی جانب, بریک کے واپس ملتے ہیں, کہیں نہ جائے گا.
ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارا اگلا جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں سڑکوں پر جب کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس پہ تاخیر ہو جائے. اس کے حوالے سے ہم ایڈوکیٹ صاحب سے پوچھتے ہیں. جی سر, اکثر یہ ہوتا ہے کہ سڑکوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کھدائی بھی ہو جاتی ہے اور بابا کوئی پائپ ڈل رہا ہے, پھر نکال رہے ہیں, پھر ڈل رہا ہے, پھر اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بہت ڈیلے ہو جاتے ہیں کام میں, جس میں عوام کو بہت تکلیف ہوتی ہے. عوام ٹیکس بھی پے کر رہی ہے, عوام جو ہے اس کو سڑک بھی صحیح چاہیے, لیکن یہاں پر جو یہ ڈسٹریکشنز آ جاتے ہیں یا پرابلمز آ جاتے ہیں, اس کو سولو کرنے کے لیے عوام کیا کرے کہ اگر اتنے ڈیلیز آ رہے ہیں تو کیا کس طرح سے وہ کیس فائل کر سکتے ہیں, کس طرح سے اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر کہیں پہ کھدائی ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے شہریوں کو, تو سب سے پہلی چیز تو پبلک نیوسنس ہے کہ کورٹ میں جائیں پبلک نیوسنس CRPC سیکشن 133-34 کے تحت, اور اس پہ ایک ڈیٹیل اگر کیس فائل کرنا تو اس پہ جو کانٹریکٹ ہوا ہے, جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس کانٹریکٹر کے, وہ لینے چاہیے. جو ان کی فائنینس سے اپروول ہوئی ہے وہ لینی چاہیے. وہ کرنے کے بعد اسپیسیفک پرفارمنس پہ انہیں کیس کرنا چاہیے کہ انہوں نے کانٹریکٹ میں جو مینشن کیا تھا کہ ہم 6 مہینے میں یہ سڑک بنائیں گے, وہ نہیں بنا پا رہے ہیں. اس سے صرف شہریوں کی مشکلات کا سامنا نہیں ہے, بلکہ جو بجٹ تھی, جو لاگت تھی, وہ بھی زیادہ ہوگی, وہ بھی شہریوں کی ٹیکس سے بھری جائے گی. تو یہ تمام چیزیں صرف ایک مسئلہ نہیں ہے, 2 سے 3 مسائل ہوتے ہیں, اور اس کے لیے پبلک نیوسنس بھی ہے, کورٹ میں سول میٹرز بھی ہیں جس میں جایا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے تمام چیزیں جو ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ ریمیڈیز اویل کی جائیں. ریمیڈیز کیا ہیں؟ اسسٹنٹ کمشنر ہے, DC ہے, جو کراچی کے کمشنر ہیں, لوکل باڈیز کے سیکرٹریز ہیں, ان کو اپلیکیشن ریسیو کروائی جائیں تاکہ ہم یہاں یہ چیز اتنے عرصے سے بن رہی ہے اور ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی, کائنڈلی اس چیز کو سالو کیا جائے. اگر وہ نہیں ہوتے ہیں پھر آخری ریمیڈی کورٹ بچتی ہے, کیونکہ کورٹ آپ سے پہلے پوچھے گی کہ آپ نے دیگر ریمیڈیز اویل کی یا نہیں. اچھا, وہ کیا کہیں پہلے آپ نے پولیس پہ بات کرنی ہے. اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا, DC ہو گیا, سیکرٹری لوکل گورنمنٹس کے ہو گئے, یہ تمام چیزیں ہو گئیں. کمشنر کراچی ہو گیا, یہ DMC KMCs ہو گئے. یہاں اگر اور پاکستان میں ایریاز ہوں تو مثلا پنجاب ہے یا وہ اپنے اپنی جیسے لوکل باڈیز کے جو ہوتے ہیں سیکرٹری لوکل اسی طرح وہ کمشنر وغیرہ کے پاس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اپنے علاقے کے. بالکل. آلرائٹ, یہ تو یہ ہو گیا. تو اس کے بعد اگر یہ کمشنر وغیرہ جو ہیں اور یہ لوگ اگر نہیں سیٹل کر پاتے ہیں معاملات تو پھر آپ کورٹ کی طرف جائیں گے. ایک آدمی کی شکایت بہت ہوتی ہے یا محلہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے؟ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی زیادہ آواز اچھی بہتر طریقے سے پہنچائی جائے گی, کیونکہ اگر صرف ایک شخص کھڑا ہو تو شاید وہ کورٹ سمجھے کہ یہ ایک شخص کا میٹر ہے, باقی کیوں نہیں آ رہے. جب باقی سب جائیں گے تو وہ ایک آواز میں بھی اس میں بھاری پن آتا ہے, اور جو آپ کا کیس ہوتا ہے وہ پاورفل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک پرابلم جو آتی ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں, متعلقہ تھانہ. ٹھیک ہے, اب متعلقہ تھانے کے حوالے سے یہ بتائیں کہ ایک جگہ پر واردات ہوئی ہے, سب سے پہلے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس واردات والی جگہ کا تھانہ کون سا ہے. ایک جگہ جاتے ہیں, وہاں سے کہتے ہیں دوسری جگہ جائیں, جی ہمارا نہیں لگتا تھانہ, وہاں نہیں لگتا, وہاں جاتے ہو کہتے نہیں وہی والا تھانہ تھا. یہ ہم ایک عام عوام کیسے, کیا گوگل کے ذریعے یا ہم کوئی انفارمیشن کے ذریعے کہیں سے نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ ہونا تو ایسا چاہیے کہ جب دنیا ٹیکنالوجی پہ کنورٹ ہو رہی ہے تو ہم کیوں نہیں ہو رہے. ویری امپورٹنٹ. ویسے اس کو ہمیں سٹیزن پورٹل میں ڈال دینا چاہیے سب سے پہلے تو, کہ ہمارے لیے سہولیات اور دی جائیں. اتنی بڑی ہے نہیں. دیکھیں, کراچی میں ہمارے رپورٹرز وغیرہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ جس تھانے کی علاقہ ہے اس علاقے کا تھانہ کسی اور علاقے میں بنا ہوا, یعنی غیر قانونی طور پہ وہ علاقہ کسی اور کی جورسڈکشن میں تھانہ جو ہے, تو اپنی رپورٹ کروانے کے لیے کسی اور جورسڈکشن میں جانا پڑتا ہے. یہاں سب سے پہلے جو چیز دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ قانون کہتے ہیں جہاں کاز آف ایکشن ہوگا. اکثر اوقات ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ کہتے ہیں جہاں آپ کا ایڈریس ہے آپ وہاں جا کے تھانے میں رپورٹ کروائیں. ایسا نہیں ہے. جہاں کاز آف ایکشن ہوگا, جہاں آپ کی ڈکیتی ہوگی, جہاں مرڈر ہوگا, جہاں ایکسیڈنٹ ہوگا, اس علاقے کے متعلقہ تھانے میں وہ رپورٹ جمع کروائے گی. اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیسے معلوم کیا جائے, کراچی کے شہریوں کو یہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تھانے والا کہتا ہے وہاں جائے. اس کے لیے بہتر یہی کہ سندھ پولیس جو ہے وہ ایک پورٹل بنائے یا ویب سائٹ پہ اپنی سندھ پولیس کی وہ ڈیٹا اپلوڈ کر دے جس میں تمام علاقے مینشن ہوں کیٹیگریز کے ساتھ, اس تھانے کی جورسڈکشن میں یہ علاقہ آتا ہے. ویسے بورڈز وغیرہ تو لگائے ہوتے ہیں ہمارے ایریاز میں, لیکن وہ فیزیبل نہیں ہے ہمارے کسی بھی شہریوں کے لیے, کیونکہ وہ جب جائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا جورسڈکشن ہی نہیں ہے, آپ دوسری جگہ. اب جب بھی جائیں اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو,
تو جو اپلیکیشن ریسیو کروائی جائے اس کے اوپر لکھوا ضرور لیں کہ یہ ٹھیک ہے، اگر آپ کا علاقہ نہیں ہے آپ یہاں مجھے مینشن کر دیں کہ میرے علاقے میں نہیں آتا، فلاں علاقے میں آتا تو ہم وہاں چلیں گے. کل کو آپ کورٹ میں جائیں، کیونکہ کورٹ جو دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے ڈیلے. ایک کیس ایف آئی آر بھی ہوتی تو اس میں بھی مینشن ہوتا ہے کہ آپ کے جو جائے وقوع ہے وہاں سے لے کے تھانہ کتنے کلومیٹر کی دور ہے، اور وہاں مینشن ہوتا ہے کہ واقعہ کب ہوا اور آپ تانے کب آئے. تو یہ جو ڈیلے کورٹ ادر سائڈ اس کا فائدہ اٹھائے گی تو وہ آپ کی ایک بچت ہو جائے گی. لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی سہولت نہیں ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ ہمارا جو تھانہ ہے جس علاقے کا جہاں پر واردات ہوئی ہے، موبائل اسنیچنگ ہوئی ہے یا آپ کا کوئی بھی واردات ہو چکی ہے، اس کا جو ہے ریلیٹڈ تھانہ کون سا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. آج فیض ٹی وی جو ہے ایک اور آواز ریز کر رہا ہے، اور وہ یہ ریز کر رہا ہے کہ عوام کو اسپیشلی کراچی میں اپنے ریلیٹڈ تھانہ یا متعلقہ تھانہ جو ہے اس کے حوالے سے جاننے کے لیے کوئی پورٹل بنانا چاہیے، یا پولیس کو ہی چاہیے کہ کوئی ایسی ویب سائٹ بنائے جہاں پہ وہ جان سکے کہ ان کا ریلیٹڈ تھانہ عوام کا کون سا ہے ان کے علاقے کا، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. آج ہم جو ہے اپنے شو کے ذریعے فیض کی عدالت کے ذریعے آواز ریز کر رہے ہیں کہ عوام کو ضرورت ہے اس وقت یہ جاننے کی کہ ان کے علاقے کا تھانہ کون سا ہے. بہت بہت شکریہ وسیم صاحب آپ کا. ایک ہمارا سوال رہ گیا تھا لیکن ہم یہ چاہیں گے ہم نیکسٹ شو میں پھر ضرور اس کو ہم کنٹینیو کریں، لیکن یہ ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی. یقیناً لوگوں کو بہت امپورٹنٹ آگاہی مل گئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو بھی آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے، بے انتہا شیئر کریں تاکہ آپ اپنی عوام کو مضبوط بنا سکیں. قانون کے ذریعے قانون کا جاننا ضروری ہے، قانون کے بارے میں آپ کو سننا ضروری ہے. قانون کے طریقے سے آپ عمل کریں گے تو ایک مضبوط پاکستانی بنیں گے. ہم آپ کو بنا رہے ہیں مضبوط پاکستانی. اس کے ساتھ ہی نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.